कुरान की आज चौथी कड़ी पेश है और आज हमारा मौजू है कुरान करीम की हिफाजत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के अहद में कि जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने ज़माने में जब से आपको नबूवत सौंपी गई और आपके विसाल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की हिफाजत का क्या एहतमाम फरमाया और आपके तरीके क्या थे। सामीन गिरामी, इससे पहले अर्ज़ किया जा चुका है कि कुरान तकरीबन 23 साल उतरता रहा, 13 साल मक्का में, 10 साल मदीना में। आप सबको मालूम है कि हिजरत से पहले जो आयात और जो सूरतें उतरी उनको मक्की सूरतें कहा जाता है और हिजरत के बाद जो सूरतें उतरी उनको मदनी सूरतें कहा जाता है। बेशक आप मदीना से बाहर हों, आप पे कोई आयत या कोई सूरत उतरी हो जो हिजरत के बाद उतरी हैं उनको मदनी और जो हिजरत से पहले उतरी हैं उनको मक्की। और आपने क्या तरीके इख्तियार किए अपने ऊपर उतरने वाली वही को महफूज करने के। मैं इससे पहले ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि आपसे पहले किसी नबी ने अपने ऊपर उतरने वाली वही को महफूज करने का एहतमाम नहीं किया। हमारे ईसाई भाइयों को कभी ये दावा नहीं है, जिस तरह जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों को सहाबी कहते हैं, सहाबी, और इसी तरह हज़रत ईसा के साथियों को हवारी कहते थे। सैयदना ईसा ने अपने कभी किसी हवारी को नहीं कहा कि देखो मुझ पे ये वही उतरी है, तुम लिख लो या तुम इसको महफूज कर लो या तुम इसको याद कर लो। जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दोनों तरीके इख्तियार किए। सल्लम अपने ऊपर उतरने वाली वही को अपने सहाबा को याद भी करवा देते थे और जिस तरह पिछले लेक्चर में अर्ज़ किया गया कि मुख्तलिफ औकात में 45 सहाबा की ये ड्यूटी लगाई गई कि वो वही को लिख लिया करें, उसकी तफसील हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं। तो गोया किताबत का यानी लिखाई का और हिफ्स का दोनों एहतमाम किए गए। मस्जिद नबवी के एक साइड में एक चबूतरा बना हुआ था जिसको सुफ़ा कहते हैं। अरबी में चबूतरे को एक प्लेटफॉर्म या रेस्ड प्लेस को अरबी में सुफ़ा कहते हैं। बहुत सारे सहाबा जो असहाबे सुफ़ा कहलाते हैं, जिनकी कफ़ालत मस्जिद नबवी के या जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास थी, वो वहाँ बैठे रहते और उनको इंतज़ार रहता जो ही कोई नई वही आए हम उसको फ़ौरन याद कर लें। तो असहाबे सुफ़ा की अक्सरियत को उस वक्त तक के उतरे हुए कुरान का बड़ा हिस्सा याद था। गालिबन ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से रिवायत है कि सल्लम का तरीक़ेकार ये था कि अगर उन पर लंबी वही उतरती तो हमें वो 10-10 आयात हमें तालीम फरमाते। जब हम उनको याद कर लेते तो उसके बाद अगली 10 आयात हमें याद करने के लिए कहा जाता। इस सिलसिले में अल्लामा कर्तुबी ने एक बात लिखी कि ओतियत हाज़िहिल उम्मतु अल हिफ्ज़, कि ये सिर्फ उम्मत मुस्लिमा है जिसको कुरान को याद करने की दौलत दी गई, और इससे पहले जितनी भी उम्मतें थीं तो इमाम कर्तुबी के बकौल वो सिर्फ अपनी इल्हामी किताब को देख के पढ़ती थी। हम मुसलमान देख के भी पढ़ते हैं और हम मुसलमान किताबुल्लाह को याद भी कर लेते हैं। मैंने इससे पिछले लेक्चर में भी अर्ज़ किया था कि इस बूढ़े आसमान ने आज तक न ग्रंथ का कोई हाफिज देखा है, न तौरात का, न इंजील का, न अविस्ता का, न पुरानों का, न वेदों का। ये सिर्फ कुरान करीम है। जिस तरह अल्लामा तहावी कहते हैं कि ये किताब वो है जो लोगों की ज़ुबान पे चढ़ जाती है और ये किताब लोगों को याद हो जाती है। इससे पहले कभी किसी किताब की हिफ्स का किसी नबी ने एहतमाम नहीं करवाया। सामीन गिरामी, एक सवाल पैदा होता है और मुस्तशरिकीन बार बार मुसलमानों पे एतराज़ करते हैं कि ये सूरतें इकट्ठी क्यों नहीं उतार दी गईं। इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि जैसे जैसे मक्की ज़िंदगी में और मदनी ज़िंदगी में, मक्की ज़िंदगी में तो कोई ऐसा मौका नहीं था कि जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लामी तालीमात के पेश नज़र एक इंसानी मुआशरा कायम करें, क्योंकि वहाँ जो सिटी स्टेट ऑफ मक्का थी वो अबू जहल और उन जैसे लोगों के पास थी। मुसलमान इतने बेकस थे कि 3 साल के लिए जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का मुकरमा से निकाल के शेब अबी तालिब में रहना पड़ा अपने साथियों के साथ। आपका सोशल बाइकाट रहा,
آپ تک غذا کی رسد روک لی گئی، آپ اور آپ کے ساتھیوں سے اہالیہ نے مکہ، حتیٰ کہ آپ کے کئی عزیزوں نے آپ سے سلسلے بند کر دیے، روزمرہ کی گفتگو بند کر دی۔ تو یہ شیب ابی طالب کے یہ سال بڑے کڑے تھے۔ تو آپ پہ جب وحی اترتی تو کاتبین وحی آپ کے پاس آ جاتے، آپ خود فرماتے صحابہ کو اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھو۔ جیسے جیسے امت کو اور جیسے جیسے فرزندان توحید کو ہدایات کی ضرورت ہوتی، اللہ کے حکم سے جبرائیل وہ ہدایت لاتے اور آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو وہ لکھوا دیتے۔ اور خود آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام یہ تھا، آپ پہ وحی اترتی تو آپ جلدی جلدی اس کو پڑھ کے یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کو قرآن نے اس طرح ڈپکٹ کیا، آن سلم کو مخاطب کرتے ہوئے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے محمد، آپ اپنے آپ کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ اس طرح تیز تیز پڑھ کے اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں کہ کہیں یہ آیت مجھے بھول نہ جائے؟ دیکھو یا رسول اللہ، اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کو لوگوں کی زبان پہ جاری کر دینا، اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا کام ہے۔ اور پھر تاریخ شاہد ہے کہ جس طرح اللہ نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ 1450 سال ہونے کو آئے، آج تک کتاب اللہ کی کسی آیت میں سرے منہ فرق نہیں آیا۔ قرآن اسی طرح آج رمضان میں اور باقی دنوں میں پڑھا جاتا ہے جس طرح آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام خود پڑھتے تھے، جس طرح لوگوں کو آپ نے تعلیم فرمایا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس زمانے میں جزیرۃ العرب میں، پورے عربین پیننسولا میں، پورے جزیرۃ العرب میں صرف 17 آدمی تھے جو پڑھے لکھے تھے، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ہاں، اس کی تعداد پھر آپ کے زمانے میں بڑھتی رہی، آپ نے مکی زندگی میں بھی آپ نے وحی کو لکھوایا، اور پھر جب یہ تعداد بڑھتی رہی تو آپ کو یاد ہے کہ جنگ بدر میں 70 کفار جو قیدی بنائے گئے، جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ذمے لگایا کہ تمہارا فدیہ یہی ہے کہ جو قیدی 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو گویا دن بدن لکھنے پڑھنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، لیکن جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ موقع نہیں گنوایا کہ جو آدمی قرآن کو زیادہ جانتا ہے آپ نے اس کا اکرام کیا۔ اس سلسلے میں میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ جنگ احد میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابتلا کا زمانہ ہے، مسلمانوں کے پاس مادی وسائل بھی نہیں ہیں، کفن دینے کو بھی شہداء کو کپڑا نہیں ہے۔ تو جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ مسئلہ درپیش آیا کہ جتنا کپڑا ہے وہ کن صحابیوں کو مناسب انداز میں کفن دیا جائے۔ تو جناب علیہ الصلوۃ والسلام باقی صحابہ سے پوچھتے کہ ان شہداء میں ایہم اکثر قرآنا، ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا؟ تو جس کے بارے میں صحابی جس شہید کے بارے میں کہتے کہ اس شہید کو قرآن زیادہ یاد تھا تو پہلے اس کو کفن دیا جاتا اور اس کو احترام کے ساتھ دفن کیا جاتا۔ تو گویا جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا میکانزم ڈیولپ کیا کہ لوگوں کے اندر جو قرآن زیادہ پڑھنا جانتا ہے، جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، اس کا احترام زیادہ تھا۔ دراصل جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں قرآن کو حفظ کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی وجہ تحریک بن گیا۔ مستشرق ہم اس کو کہتے ہیں جو مغرب کا رہنے والا ہے اور اسلامی علوم یا مشرقی علوم میں درک حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پتہ نہیں کس بنیاد کی بنا پر بڑی ڈٹائی کے ساتھ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن نہ لکھا گیا نہ وہ جمع کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک کتابی صورت میں تو یقیناً جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں قرآن کو، جسے عربی اصطلاح میں کہتے ہیں ما بین الدفتین، یعنی 2 جلدوں کے درمیان، جس طرح ہم ایک کتاب کی جلد کرواتے ہیں، اس انداز میں تو قرآن یقیناً موجود نہیں تھا۔ ہاں، صحابہ نے
بہت سارے صحابہ نے، مثلا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اور دیگر بھی کئی جلیل القدر صحابہ نے اپنے اپنے طور پر قرآن کے پورے نسخے تیار کروائے ہوئے تھے. نیوردلیس یعنی تاہم سرکاری سطح پہ، سرکاری سرپرستی میں ایسا کوئی ورشن تیار نہیں ہوا تھا جب آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا کہ سرکاری سرپرستی میں ایک کتابی صورت میں کتاب پیش کر دی جائے کہ یہ اللہ کی جانب سے اتاری جانے والی آخری کتاب ہے. اس انداز میں، مادی انداز میں اس طرح موجود نہیں تھی. سارے صحابہ کے پاس اپنے اپنے طور پر، ان کے پاس مکمل قرآن بھی لکھے ہوئے تھے، ان کے پاس قرآن کے بڑے حصے بھی موجود تھے. سامعین گرامی، آج میری دادی یا میری نانی مجھے نماز پڑھنا سکھاتی ہے تو وہ صرف یہ سکھاتی ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو پہلے تم سبحانک اللہ پڑھو گے، پھر الحمدللہ، پھر قل ہو اللہ. ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو صرف قل ہو اللہ کے ساتھ پوری زندگی بتا دیتے ہیں. اور حالانکہ اسلامی حکم یہ ہے کہ قرآن کی کوئی 3 آیات آپ نے پڑھنی ہے، چاہے وہ قل ہو اللہ ہو یا کوئی اور ہو. ہم اپنی پوری زندگی صرف قل ہو اللہ کے سہارے گزار دیتے ہیں. یہ بھی قرآن کی بہت جلیل القدر صورت ہے. لیکن صحابہ کا جو قرآن کے ساتھ تعلق تھا، کسی صحابی کو 3/4 قرآن یاد تھا، کسی کو آدھا قرآن یاد تھا، کسی کو 1/3 قرآن یاد تھا. اکثر صحابہ کو قرآن کے بڑے بڑے حصے یاد تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سن 2 ہجری میں، یعنی آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس سے اگلے سال ہی روزے فرض ہوئے. اور اس کے بعد آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام رات کے کسی پہر اٹھتے، صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے. اس وقت تک جتنا قرآن اتر چکا ہوتا آپ پڑھتے، صحابہ سنتے. اور بخاری شریف میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو ہر رمضان میں جتنا قرآن اترا ہوا ہوتا، جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ ایک بار دور کیا کرتے تھے. دور سے کیا مراد ہے کہ ایک بار میں ان کو پڑھ کے سناتا ہے، ایک بار وہ مجھے پڑھ کے سناتے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ میری اجل کا، میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے. اس مرتبہ جبرائیل نے مجھے، میں یہ بخاری شریف سے نقل کر رہا ہوں کہ جبرائیل نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس سال آپ 2 مرتبہ مجھے قرآن سنائیں گے. اور آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ اپنے آخری رمضان میں قرآن سنایا. جب آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، موجودہ ترتیب کے ساتھ کم از کم 25 صحابہ کرام کے اسماء گرامی ہم تک پہنچے ہیں جنہیں موجودہ ترتیب کے ساتھ پورے کا پورا قرآن یاد تھا. ان میں ایک خاتون بھی تھی، حضرت ام ورقہ. خواتین میں بھی اسی طرح قرآن سیکھنے کا جذبہ تھا. ایک اور چیز جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو مکی زندگی میں بھی اور آپ نے اپنی زندگی میں بھی قرآن کو لکھنے کا اہتمام کروایا، جس سے مستشرقین بوجود منکر ہیں کہ مستشرقین کہتے ہیں وسلم نے قرآن لکھوانے کا حکم کبھی نہیں دیا تھا. ایک حدیث کی کتابوں میں یہ اس کو بخاری نے بھی اور مجمع الزوائد میں حیثمی نے اور موجم میں طبرانی نے ان احادیث کو بیان کیا ہے کہ آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حکم دے رکھا تھا، یعنی یہ آپ کی زندگی کے دورانیے میں، کہ اگر تم میں سے کوئی ارض العدو کی طرف جائے، دشمن کے علاقوں میں جائے، تو لکھا ہوا قرآن ساتھ نہ لے جائے، کیونکہ بہت ممکن ہے دشمن اس سے وہ تحریر لے لے اور اس کا وہ نسخہ ضائع ہو جائے. تو وسلم صحابہ کو منع کرتے تھے اپنی حیات طیبہ میں کہ تم لکھا ہوا قرآن دشمنوں کے پاس لے کے نہ جاؤ. یعنی ظاہر ہے یہ موقت حکم تھا، اسی وقت کے لیے تھا. اور وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کہ مصحف کو پڑھنا تو کار ثواب ہے، اگر کوئی دیکھ کے پڑھتا ہے قرآن کو اس کا 2000 گنا زیادہ ثواب ہے. گویا لوگوں کو یہ تحریک دی جا رہی ہے کہ اگر تم دیکھ کے قرآن پڑھو گے تو کہیں قرآن کی عبارت میں کوئی غلطی رہ جاتی ہے تو تم اس کی نشاندہی کر سکو گے اور اس کو ٹھیک کر لو گے، تاکہ آنے والے وقتوں میں قرآن کریم کی عبارتوں میں کوئی سکم نہ رہے. تو ہمارے پاس اس کی امپیریکل ایویڈنس ہے، مادی شہادتیں ہیں کہ آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے
قرآن کریم کو لکھوانے کا اہتمام کیا، اور جو جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب اللہ کی کتابت کا اہتمام کیا، کسی اور نبی نے یہ اہتمام نہیں کیا۔ اور یہ بھی کتاب اللہ کے اعجاز کا ایک نادر پہلو ہے جو کتاب اللہ کو باقی سماوی کتب سے ممتاز کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔